वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में साथ रहने का शुक्रिया। और इंट्रो में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेहमान हमारे जो है आज इब्राहिम कुसम्बी साहब हैं, इश्काशिफ साबरानी साहब हैं और मुस्तफ़िज़ुर रहमान साहब हैं। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है कि मैं इन सब चीज़ों का माहिर उनसे बात कर ले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इब्राहिम कुसम्बी साहब से पूछते हैं 2022 और 23 का जो बजट आया, कैसा बजट था? इसको हम बुरा भी नहीं कह सकते, इसलिए कि हमें ये पता है कि इस हुकूमत के पास बड़े महदूद ऑप्शंस हैं और कितना टाइम है ये भी हमें नहीं पता। बिल्कुल। तो इस लिहाज से वो बजट के अंदर उन्होंने इससे देखिए, ये बजट पार्शल बजट है, बिल्कुल जुज़वी है। इससे पहले बजट आना शुरू हो चुका है। पेट्रोल की कीमत में जो बड़ा इजाफा हुआ, हाँ, वो भी बजट तो एक बड़ा चंक रेवेन्यू का तो आ गया। तो अब उसके बाद करने का काम आधा रह गया था। ठीक है। तो बाकी कुछ अशिया पर कोई बड़े मेजर टैक्सेस वगैरह नहीं लगाए गए, कुछ एग्जम्पशंस दी गई, जैसे सैलरीड क्लास को वो महंगाई की वजह से वो ड्यू थी और उसमें होना चाहिए, मतलब लेकिन इसके कुछ नरम करने की कोशिश की है आवाम को। और उसमें एक और चीज़ होनी चाहिए थी, इंडिविजुअल इनकम टैक्स। जैसे सैलरीड क्लास को अगर आप 12 लाख की एग्जम्पशन दे रहे हैं, इंडिविजुअल इनकम टैक्स या एसोसिएशन ऑफ पर्सनस हैं, वो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि वो काम करते हैं। और एक कंपनी होती है या जो भी एक बिज़नेस चल रहा होता है, तो उसमें भी 12 लाख या उससे ज़्यादा की 15 लाख तक की एग्जम्पशन उसमें होनी चाहिए। क्योंकि अगर पूरे साल की इनकम देखें अगर, और एक बिजनेस की, तो महीने का लाख डेढ़ लाख आज के बजट सैलरीज। आज के बजट में इसको बैलेंस कह रहा हूँ अभी तक, कल तक जब तक मैं पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस न सुनूं। बैलेंस उस वक्त आप कहेंगे जब खसारा ना हो इतना। ये 4,000 4,500 अरब रुपए का खसारा है, 9,500 का बजट है, 7,000 आपका रेवेन्यू है और आपका 3,900 3,500 550 डेट सर्विसिंग है, यानी कर्जों की अदायगी और सूद की अदायगी। बिल्कुल। और डिफेंस का बजट आपका 1,500 है। 1500 और उसके बाद आप प्रोविंसेस को दे रहे हैं 4,100। तो और पेंशन्स की मद में आप 500 अरब रुपए दे रहे हैं, मुख्तस किया उन्होंने। और पीएसडीपी में आपके 800 अरब रुपए हैं। देखिए यहाँ इसमें जो इस बजट में जो सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है ना, वो सर्कुलर डेट वो चला आ रहा है। सर्कुलर डेट चला रहा है, जो 2500 अरब रुपए जो बिजली के सेक्टर में हो गया और 1400 अरब रुपए गैस सेक्टर में हो गया। ये खतरनाक चीज है। ये शुरू तो जब से हुआ है ना, जब से आपने आईपीपीस के एग्रीमेंट किए और वो एग्रीमेंट आपने डॉलर्स में किए हैं, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। तो ये इसलिए पूरे बजट का सबसे नेगेटिव पॉइंट यही, और हर बजट में होगा ये, आप इससे जान नहीं छोड़ा सक रहे। इसके आपके जो एग्रीमेंट्स हुए हैं ना। नहीं तो मुझे सीधा सी बात कर देना कि क्या आप क्या समझते हैं कि इन बजट्स पे जो रकम मुख्तस की गई है, क्या साबका हुकूमत से बेहतर बजट था ये? ये कहना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने देखिए, एक बात तो जरूर हुई पिछले साल कि एफबीआर ने रेवेन्यू टारगेट से ज्यादा अचीव किया और ग्रोथ कई सेक्टर्स में इस दफा 7,000 का टारगेट रखा है। ठीक है, ये हो सकता है, ये इसमें कोई इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है अगर उसमें सही काम हो तो, और टैक्स बेस को ब्रॉड किया जाए तो। लेकिन कई जगह पर, जैसे मिसाल के तौर पर, अगर सैलरीड क्लास को एग्जेम्पशन उन्होंने दी है 10 लाख तक, तो वो रेवेन्यू उनका काफी कम हो जाएगा उधर से। तो अब वो कहां से रिकवर करेंगे, इसकी वजाहत तो पूरा फाइनेंस बिल करेगा। शौकत तरीन का जो रिएक्शन आया, उनका रिएक्शन कहना है कि 25 से 30% तो महंगाई तो बढ़ेगी अपनी जगह, वो तो एक तय सी बात है। लेकिन उनका कहना है कि अब पेट्रोल और डीजल पे ये सेल्स टैक्स लगाएंगे, जिससे कि वो अपनी इनकम को जो है यहाँ से वो रिकवर करेंगे। ये बजट कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ये इस तरीके से जो अब देखिए ना, आप इतना बड़ा फिस्कल डेफिसिट दिख रहा है, उसके लिए कर्जे लेने हैं आपको। कर्जे तो मस्त है ना, कर्जे लेंगे आप, IMF से भी लेंगे। और ये एक टेम्पलेट है। देखिए बिलाल, ये चल रहा है गुज़िश्ता कई साल से सिलसिला कि IMF का जो फार्मूला होता है, वो एक मोहल्ले का डॉक्टर होता है ना, कि एक सफ़ेद गोली है, एक लाल पीली गोली है, एक मिक्सचर है। यानी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, आप डॉलर की वैल्यू बढ़ाओ, आप रुपए को डिवैल्यू करो, और आप बिजली के बढ़ाओ, गैस के रेट बढ़ाओ, और ये बढ़ाओ। ये 4-5 चीजें इनकी स्टैंडर्ड है। मतलब ये किस्त इनकी कंफर्म हो गई। इससे होता ये है कि आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है। आप मिसाल के तौर पे, आप बजाय इसके कि किसी को 2 की जगह 3 रोटियां खिलाएं, उसको नहीं, तुम 1 रोटी खाओ। एक कसाब बाजारी की कैफियत, एक परचेजिंग पावर का कर्टेल हो जाना, उसके लिए आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस होते हैं, वो इसमें नजर नहीं आ रहे। इसमें भी क्या कई गुज़िश्ता रिवायती, वो जो इसे कह सकते हैं आप, एक रिवायती बजट है। इसमें कोई आप रिवायती बजट तो है, ये फायर वर्क्स, इसमें कोई ऐसे नहीं है। उसमें आगे की ग्रोथ, यानी पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो कि मैं तो समझता हूँ कि गोल्ड माइन है, आप पूरे एशिया को फीड कर सकते हैं। आपके एग्रीकल्चर को इतना बड़ा इंसेंटिव मिलना चाहिए। सिर्फ 21 अरब रुपए डालें
آپ کو چاہیے کہ اس کو اب آپ نہیں 21 روپے تو رکھیں، لیکن بہرحال اس میں انہوں نے باقی یہ بھی جو کہا ہے کہ implements اور اس کچھ کے بیجوں کی machinery- خریداری پہ، کچھ نئی ٹیکنالوجی کے امپلیمنٹ پہ انہوں نے 5 ارب روپے، کسی میں 7 ارب روپے، تو مجموعی طور پر یہ 40 سے 45 ارب روپے بن رہا ہے۔ 80-85% فارمر جو ہے وہ لینڈ لیس ہے، زمین نہیں ہے، اس کے پاس کمی ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ وہاں پر آپ کو ضرورت ہے کہ اتنا سپورٹ دیں کہ وہ ییلڈ بڑھا سکے۔ دیکھیے انڈیا اور پاکستان، پنجاب دونوں، پنجاب ادھر بھی ہے، پنجاب ادھر بھی ہے، اگر یہاں 45 من گندم نکلتی ہے 1 ایکڑ میں، وہاں 90 من نکلتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی اپنی زمین ہے اس کے پاس۔ تو یہ انسینٹیوائز آپ کریں گے، ریفارمز آپ کو کرنی پڑیں گی ایگریکلچر، ریفارمز مطلب بڑے، یہ اقدامات بڑے مشکل ہیں۔ اور اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، ذرا مجھے 1 منٹ اور دے دیں آپ، کہ اس وقت جو یوکرین اور رشیا کی جو وار چل رہی ہے، اس میں گندم کی شارٹیج پوری دنیا میں ہوگی۔ اور اس وقت سپر سائیکل کا آپ نے سنا ہوگا لفظ، کہ وہ پورا کموڈیٹیز سپر سائیکل ہے۔ $120 پہ تو تیل ہے، اس سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور فوڈ شارٹیجز، فوڈ سیکیورٹی کا ہمارا سب سے بڑا کنسرن ہے اس وقت، اس کو ایڈریس اس میں شاید نہیں کیا گیا اس حد تک جس حد تک ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ کہ اوور آل ایک وہی لفظ کہا کہ روایتی بجٹ، بات یہ ہے کہ ہمارے جو دیگر لیڈر کہتے رہے کہ زراعت پہ آپ ٹیکس لگائیں اور وڈیروں کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی اسی طرح وہی کام کیا، شاید اس لیے کہ اتحادی جماعتوں میں زمیندار اور وڈیرے زیادہ ہیں۔ پولیٹیکل ریزنز ہوتے ہیں اس کے۔ جی کاشف صاحب، آپ سے گفتگو رہے گی میرے خیال میں تھوڑا سا، یہ اتنا خشک سبجیکٹ ہے نا بجٹ کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ بور ہو جاتا ہے، تو وہ تو ہماری تو مجبوری، وہ تو ہماری مجبوری ہے ہمیں تو کہنا، لیکن یہ کہ اتنا خشک موضوع ہوتا ہے نا یہ، کہ یہ ہر آدمی جو ہے نا وہ بور ہو جاتا ہے۔ خیر سیاست، ابھی آپ سیاست کی بات کریں گے، لوگ بڑے میری تو اپنی فیلڈ ہی یہی ہے، تو مجھے تو بور ہونا ہی نہیں۔ کاشف صاحب کیا حال ہے کہ بھائی بجٹ پہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ آئی، کچھ فرق پڑا؟ دیکھیں وہی بات ہے، ایک بڑی اچھی چیز آئی ہے آپ لوگوں کے لیے، شاید کہ آپ کو علم ہے۔ بالکل ہے، اور نہ اچھا ہے نہ برا ہے، وہی بات ہے، رعایتی بجٹ ہے جس طرح جو چلتا ہے، اس میں ریلیف دیکھا جائے تو ویسے خاص کچھ نہیں دیا، ریلیف دیا آپ کو؟ نہیں دیکھیں نا، اب دیکھیں مین بات پہ میں آتا ہوں، ہم جو فالو کرتے ہیں ہم پیٹرول کیوں کرتے ہیں؟ 12 دن میں 60 روپے بڑھنا ایک بہت بڑا المیہ ہے، کسی ملک میں اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ 12 روپے 60 روپے فی لیٹر آپ دیکھیں کہ اضافہ کر دیا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی چیز اگر پرچیز کرتے ہیں، یہی کہا جاتا ہے پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے، آٹومیٹک آئل پہ بڑھ گئے، دودھ پہ بڑھ گئے، کھانے پینے کے ٹوٹل جتنی بھی ہیں، تو کہنے کا مطلب ہے کہ عوام جائے گی کہاں؟ آپ یہ بتائیں۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ حکومت چینج ہوئی ہے حکومت، تو ہمیں کتنی بڑی 60 روپے 12 دن میں۔ میں ابھی ایک چھوٹا سا تجربہ بتا دوں کہ ابھی میں کراچی چیمبر سے نکلا تھا شام کے تقریباً 8 ساڑھے 7 بجے آفس آنے کے لیے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں 1.5 گھنٹے میں پہنچا ہوں۔ اچھا، اور جو 1.5 گھنٹے میں پہنچا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی گئی، لیکن گاڑیوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آ رہی، لوگوں کے نکلنے میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ لیکن لوگ پرابلم کا شکار ہیں بلال بھائی، یہ آپ اس کو ڈینائی نہ کریں۔ دیکھیں جاب کیا آج کل کیا ہے، 20,000 25,000 30,000 آپ اگر لگاتے ہیں مہینے کا راشن ٹوٹل کرتے ہیں تو 45 سے ابو چلا جاتا ہے۔ میاں بیوی 2 بچے اور رینٹ کا گھر ہے تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہاں لوگ اتنا کس طرح، اب دیکھیں لوگ نکلتے نہیں ہیں یہاں۔ میں لوگوں سے تھوڑا سا کہ عوام روڈ پہ نہیں آتی، یہاں پہ تو ایسا ہونا چاہیے، باہر ممالک میں ہوتا ہے، روڈ جب جیمس ہو جاتے ہیں تو حکومت گھٹنے ٹیکتی ہے، ریورس ہو جاتی ہیں چیزیں۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ کاروبار بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر آپ پرسنٹیج پہ آتے تو 100 میں سے 15 جی خریدار کی قوت کم ہو گئی، ظاہر بات ہے مہنگائی میں اضافہ ہو گیا، پھر مزید مطلب گرمی بھی ہے، موسم کے بھی حساب کتاب ہوتا ہے، اس سے بھی مہنگائی سب سے زیادہ۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ مین چیزیں نہیں لے سک رہے تو آپ ان چیزوں میں کہاں جائیں گے؟ پرفیوم میں، کاسمیٹک میں، کیمیکلز میں، ان چیزوں میں آپ کہاں وہ کریں گے؟ کتنے % کمی آئی ہوگی آپ کے اپنے کاروبار میں؟ ہمارا جو پچھلے سال کے مقابلے کا ہم اس کو توازن، اگر پچھلے سال 40% تھا تو 20% ہے۔ اس حکومت سے ہمیں بہت کورونا کے بعد سے تو کاروبار تھوڑا سا بہتر ہوا تھا، کچھ بہتر ہوا تھا۔ پھر دیکھیں نا حکومت جو ابھی چینج ہوئی تو ہمیں کچھ بہتری نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے انہوں نے اگر کیا اس طریقے سے تو ہم تو اور تھوڑا سا ہمیں امید ہو گئی تھی، لیکن وہی ہو گیا ان سے، بلکہ تو بدتر ہے، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا کرنا کیا ہے۔ بالکل نائل لوگ آئے ہیں، میں آپ سے بالکل ٹوری فرینڈ، بالکل میں آپ کی توسط سے بات کروں گا کہ ان کو تو چلانا ہی نہیں آتا، یہ آگے بیٹھ کیسے گئے اس میں؟ آتے ہی جا کے وہ اپنا پورا سسٹم بنا کے 50 بندے عمرے پہ جا رہے ہیں۔ ہاں آپ دیکھیں نا، اچھا جب عوام نے شور کیا بولے ہم اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں، تو کون چیک کرتا ہے؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آپ کی بات سے درست ہے، اور عوام کا بھی یہی ذہن من کے سوال بھی یہی ہے کہ 18 کروڑ روپے کی اشتہارات جاری کر رہے ہیں، کی جا رہے ہیں۔ اچھا پچھلی حکومت میں ایسا نہیں تھا، اشتہارات وہ نہیں دے رہے تھے، بالکل پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اس دفعہ ان کے آپ دیکھیں اشتہارات کتنے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ حکومت تو کہتی ہے کہ جناب علی ان کی وجہ سے اتنا زیادہ، چلے ٹھیک ہے مانتے ہیں، اپنے AC بند کر دیں، اپنے پیٹرول جو وہ کم کر دیں، اپنی شاہ خرچیاں بند کر دیں، اپنا پروٹوکول کم کر دیں۔ 40% ارے کہیں تو حکومت کو، عوام کو ریلیف دیں،
عوام کو کہیں تو کچھ تو کر کے دکھائیں, باتیں کرنے سے نہیں ہوتا. اچھا آج بلال بھائی کام کرنے سے ہوتا ہے. میں ایک بات بتا دیں, پھر میں چلوں گا مصطفی صاحب کی طرف. پہلے آپ یہ بتا دیں, آپ لوگوں نے 72 گھنٹے کا ٹائم دیا؟ بالکل, ہم نے گورنمنٹ کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے کہ جو مہنگائی پیٹرول پہ خاص طور پہ ہم نے اس کا نشانہ بنایا کہ پیٹرول آپ اس پہ ریلیف دیں عوام کو. پیٹرول کی قیمتیں کم ہوں گی, آٹومیٹک ساری چیزوں کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی. 72 گھنٹے آپ نے کیا ٹائم دیا کہ پیٹرول کی قیمتوں کو کم کریں؟ بالکل کم کریں, یہ ممکن ہے؟ جی بالکل. دیکھیں 72 گھنٹے کے بعد بڑھ جائے. میری بات سنیں, کچھ کرنے سے کچھ ہوگا. اگر میں بھی یہ چیز نہ کروں, میں بھی گھر میں بیٹھ جاؤں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, ہمیں آواز بلند کرنی ہے, ہم اچھائی کی طرف اٹھیں تو ہمیں رسپانس بھی اچھا مل رہا ہے. کوشش کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں. آج بھی احتجاج تھا, احتجاجی مارچ تھا ایک سیاسی جماعت کی طرف سے. ڈیلی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. کیا احتجاج سے کوئی فرق پڑنے والا ہے؟ بالکل فرق پڑتا ہے. بعض احتجاج رنگ بھی لے کے آتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. 8 بجے دکانیں بند کرنے کی بات آ رہی تھی, کمشنر آفس گئے سارے کے سارے, کمشنر صاحب کے آفس گئے, وہاں جا کے سارے متفق ہو گئے کہ 8 بجے دکانیں بند کر دیں گے. کس بیس پہ؟ نہیں, آپ بیس پہ نہیں جا رہے. اس کے بعد جب باہر آئے تو اس کے بعد انہوں نے نہیں, کس بیس پہ؟ یہ دیکھیں شرائط ہے نا, آپ اندر کی حقیقت جانیں. وہاں یہ بات بھی کہ آپ اپنی لوڈ شیڈنگ پوری دن کی بند کر دیں, ختم کروا دیں. ہم 8 بجے کاروبار بند کر دیتے ہیں. میں بھی اس پہ اتفاق کرتا ہوں. آل تاجران سندھ اتحاد کے چیئرمین کے تحت میں اناؤنس کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ آپ کی اس توسط سے کہ آپ پوری ٹوٹل آپ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں. ہم 8 بجے آپ کے ساتھ صحیح ہے, ہم اتفاق کرتے ہیں, بند کروائیں, بلکہ ہم بند کروائیں گے 8 بجے ساری مارکیٹ. انٹرپٹ کروں تھوڑا سا. جی یہ جو آج کے بجٹ میں ایس ایم ایز کا کہیں ذکر نہیں, کیونکہ 25% جی ڈی پی کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ابراہیم بھائی یہ کل پتہ چلے گا. یہ ایک بات بتاؤں آپ کو کہ یہ پوسٹ بجٹ کے بعد پتہ چلے گا. چائنا ہو گیا یا دوسرے کنٹریز ہو گئے, تائیوان ہو گیا, سب کے سب جو پروگریس کیے ہیں لوگ, انہوں نے گروتھ وہ لائے ہیں, وہ ایس ایم ایز سے لائے ہیں. لیکن ایس ایم ایز کا کہیں ذکر نہیں ہے. اور یہ ایک ایلیٹ, بظاہر ایک ایلیٹ بجٹ نظر انداز کیا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, نظر انداز کیا جاتا ہے. دیکھیں اتنے ٹیکسز دینے کے بعد بھی ہم کہاں کھڑے ہوئے. یہی تو بات ہے. آج آپ کو بلانے کا مقصد یہ ہے اور کہ میں ایس ایم ایز کی بات کو آگے بڑھاؤں. میں ذرا مستفیض الرحمان صاحب کے بعد چلوں گا. میں خیال ہماری باتیں سن کے وہ بور ہو گئے, تو اندر سے وہ بھی بہت زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت ساری باتیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. جی سر, مستفیض صاحب کیسا بجٹ تھا یہ؟ دیکھیں, آپ نے ابھی ایک بات کی کہ اپوزیشن کوئی نہیں تھی, سکون سے پیش کیا, سکون سے پیش ہوا, اور یہ بات میں نے ابراہیم صاحب کی بولی, اور پورے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو بے سکون کر دیا انہوں نے. ڈسون کر دیا, بے سکون کر دیا. اچھا, بے سکون کر دیا. بجٹ سکون سے پیش کیا, لیکن ریل اسٹیٹ سیکٹر کو بے سکون کر دیا. اچھا جی, دیکھیں پہلے میں تھوڑی سی آپ کو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے کیا. جی جی, دیکھیں پاکستان میں جتنے اس وقت اوورسیز ریمیٹنسز آتے ہیں, لاسٹ ایئر جب پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے بات ہوئی تھی تو $32 بلین. آج ہے نا 31 کا ہے. اچھا چلیں 31 کا کہہ رہے کہ ہم اسے 35 تک لے کے جائیں گے. $31 بلین میں سے جو اوورسیز پاکستان میں بیچتے ہیں, اس میں سے 65% ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں انویسٹ آتی ہے. بالکل, بے شک بے شک, بیورو آف اسٹیٹکس کے نہیں بالکل بے شک, میں سمجھتا ہوں. اچھا, سب سے اچھی انویسٹمنٹ ہی ہوتی ہے. 65 کا مطلب یہ ہے کہ $20 بلین. اچھا, اب جو آج کا بجٹ ریل اسٹیٹ سیکٹر کا پیش کیا گیا, انہوں نے اس میں کیا کیا کہ جو ہم گین ٹیکس 1% جو فائلر دیتے تھے اس کو انہوں نے 2% کر دیا, اور کیپٹل گین ٹیکس کی شرح انہوں نے کر دی 15%. اگر آپ ود ان 1 ایئر ایک پراپرٹی بائی کرتے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں تو اس کی شرح انہوں نے 15% کر دی. ابھی کیپٹل گین ٹیکس کتنا پرسنٹ تھا؟ 1%. اس لیے کہ لاسٹ مجھے یاد ہے کہ یہ مفتاح صاحب نے کیا تھا 2.5% کمی کی تھی. اچھا, اور 6 ایئرس کا اس کو انہانس کر دیا, اور گریجولی 2.5% سے کم کرنے کے بعد 6 ایئرس کے بعد یہ ختم ہوگا. اب اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سمجھ لیں کہ میں 1 لیٹر پیٹرول آج 100 روپیز کا اس میں گورنمنٹ کو اس میں ٹیکس دے رہا ہوں, اور اگر یہ بجٹ اس ایز اٹ از ریل اسٹیٹ کے اگر ہم تناظر میں دیکھیں امپلیمنٹ ہو, تو کل میں 3000 روپیز گورنمنٹ کو دوں گا پروفٹ کی مد میں. یعنی کہ آپ نے کیپٹل گین ٹیکس کا 15% کیا اور فائلر کو 1% کی بجائے 2% کی لیا. دس مینس کہ آپ نے 30% اضافہ کر دیا. اچھا, اب اوورسیز پاکستانی کون پاکستان کی مارکیٹ میں انویسٹ کرے گا کہ اتنا بڑا پروفٹ کا ریشو, اور اس کے بعد آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ آپ کے پاس اگر کوئی سیکنڈ پراپرٹی ہے تو اس کے اوپر آپ 25 ملین روپیز سے اوپر کی ہے تو اس کے اوپر آپ کرائے کی 1% دے گا.
تو اگر آپ اس وقت دیکھیں پوری دنیا ریل اسٹیٹ میں امارات کی مارکیٹ، ترکی کی مارکیٹ کہہ رہی ہے کہ آپ ہمارے ملک میں پیسہ لگائیں، ریل اسٹیٹ میں پیسہ لگائیں اور یہ ہم اس کا آپ کو بینیفٹ دیں گے، اتنا آپ کو کرایہ ریٹرن کریں گے. تو یہاں الٹی گنگا بہ گئی کہ جی آپ نے اگر پراپرٹی خریدی تو اس میں سے گورنمنٹ آپ سے کرایہ مانگے گی. نہیں تو اس ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں، میرے خیال میں یہ دونوں حضرات بھی اس سے متفق ہیں. ہمارے ہوا یہ کہ انڈسٹریلائزیشن میں جو اسپیشل اکنامک جو آپ کے زونز تھے جو حکومت نے اناؤنس کیا یا ایس ایم ایز کے لیے جو ایریا کیا، یہاں لوگوں نے پلاٹ خرید کے انویسٹر کے لیے چھوڑ دیا. 20 سال سے 25 سال سے میں نے دیکھا کہ وہ پلاٹ پڑے ہوئے ہیں، وہ اس پہ کارخانے لگنے تھے، کارخانے نہیں لگ رہے. تو اس کو روکنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ قائم کیا. سر دیکھیں اس میں انڈسٹریلسٹ کی آپ شرح کتنی ہے، آپ دیکھیں 1% یا 2% ہوگی. اگر ہمارے جو میں تو ایک جنرل کلاس کی بات کر رہا ہوں جس میں ہم کام کر رہے ہیں، کمرشل کا، ریزیڈینشل کا، اور جو میں نے اوورسیز کی بات کی کہ سب سے زیادہ ریمیٹنسز اس شعبے میں آتے ہیں. تو جب اتنا بڑا ٹیکس کی ریشو ہوگی تو آپ بتائیں اوورسیز پاکستانی کیسے پیسہ لگائیں گے. ابھی سے ہمیں فون آنا سٹارٹ ہو گیا کہ یہ گورنمنٹ میں کیا بجٹ دے دیا، ہم وہاں سے پیسے آپ کو بھیجیں، انویسٹ کریں کہ نہ کریں. ابھی تو ٹائم ہے نا، آپ احتجاج کریں. دیکھیں احتجاج تو ابھی منظور نہیں ہوا نا بجٹ. دیکھیں ہم نے انویسٹمنٹ زیادہ تر ریزیڈینشیل میں ہوتی ہے جو یہ ہاں انڈسٹریل میں دیکھیں یہ ہو سکتا ہے، اور اس کا طریقہ پہلے بھی ہوا ہے یہ کہ آپ نان یوٹیلائزیشن فیس اس حد تک لے جائیں کہ وہ اس میں وہ انویسٹمنٹ کے پرپز کے لیے صرف زمین میں نہ ہو بلکہ انڈسٹری لگے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز جو ہے جو مطلب یہ کہ اپنی انویسٹمنٹ اس مہنگی ہو جائے گی تو اس کی وجہ سے وہ کھینچ رہے ہیں. اور لازمی بات ہے کہ پھر اس سیکٹر کو جو نقصان ہوگا. سر اس کے علاوہ دیکھیں اور دیکھیں ریزیڈینشیل کی بات کر رہے ہیں جب ریزیڈینشیل پلس کمرشل، ریزیڈینشیل پلس اپارٹمنٹس کی. اچھا دوسرا یہ کہ گورنمنٹ آپ کو تو کچھ انسینٹیو دینا چاہیے تھا. آپ ہمیں کوئی رجیم دیتے، جیسے لاسٹ گورنمنٹ نے 50 لاکھ گھروں کا منصوبہ پیش کیا تھا. اگر یہ منصوبہ اپنی اصل روح کے مطابق پاکستان میں امپلیمنٹ ہوتا تو یہ سی پیک سے بڑا گیم چینجر ثابت ہو سکتا تھا. سابقہ حکومت 3 سال 3.5 سال تک تو کچھ بھی نہیں کر سکتی. نہیں کیا نا انہوں نے جسٹ باتوں میں منصوبہ اناؤنس کر دیا اور 1 لاکھ گھر نہیں بنا سکے. لیکن یہ تو آپ دیکھیں گورنمنٹ کو چاہیے نا جو منصوبہ پیش کیا جاتا ہے اس کو اس کی روح کے مطابق امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر پلاننگ کی جاتی ہے. تو آپ 50 لاکھ گھروں کی قیمت تو لگائیں کیا بنتی ہے. اور پاکستان میں ہر سال تقریباً اس وقت 7 اس سے نقصان کتنا ہوگا آپ کو؟ سر نقصان ریل اسٹیٹ مارکیٹ چلے گی نہیں، بالکل بیٹھ جائے گی. کون لے گا پراپرٹی 15% دینے کے بعد؟ 1% کتنا بن جاتا ہے؟ اتنا بہت زیادہ رقم بن جائے گی کیا سر؟ 1% نہیں 15% کہہ رہے ہیں گین ٹیکس. 1% اور فائلر کو آپ 2% پہ لے آئے. 1% سے 15% کر دیا انہوں نے. سر دیکھیں آپ دیکھیں نا اس میں اعداد و شمار میں دندہ کیا کر رہے ہیں. وہ پہلے ہم سے کہہ رہے تھے کہ فائلر 1% دے گا گین ٹیکس جی. اب وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ 2% گین ٹیکس دیں گے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اب جو کیپٹل نان فائلر کو 100% کر دیا تھا میرے خیال میں بڑھا دیا. نہیں ان پہ 2% ہے. پہلے 2% تھا نان فائلر پہ، 100% ہوا. نان فائلر پہ 2% تھا اور فائلر پہ 1% تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی فائلر پہ ہم 2% کرنے جا رہے ہیں اور کیپٹل گین ٹیکس جو تھا وہ 15% کرنے جا رہے ہیں. یعنی کہ 30% کا اضافہ ہوا نا دوسرے لفظوں میں. بالکل. تو کون ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ میں اب آپ احتجاج کر رہے ہیں اس پہ؟ سر احتجاج تو کریں گے. سب سے پہلے تو دیکھیں ہم ٹیبل ٹاک پہ جا کے یہ سب چیزیں سمجھائیں گے کہ آپ نے اس کی بجٹ میں تخمینہ کیا رکھا ہے. آپ نے 10 ارب روپیہ لینا ہے، یعنی کہ 10 ارب روپیہ اس سے کھینچیں گے تو جو $20 بلین کی مارکیٹ جو اوورسیز کی آ رہی کیا اس کو متاثر کریں گے. آپ پاکستانی جو یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کو متاثر کریں گے. کون سا بلڈر انویسٹمنٹ کرے گا؟ اس سے زمین کی قیمتیں بڑھ جائیں گی. سر قیمتیں بڑھیں گی نہیں، کوئی خریدے گا ہی نہیں. مارکیٹ ہی گر جائے گی، کوئی پرچیز ہی نہیں کرے گا. آپ اتنا بڑا لاس کر دیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کا ملک سروائیو بھی نہیں کر سکتا اوورسیز پاکستانی پیسہ نہ بھیجے. اوورسیز پاکستانی اگر آپ کو پیسہ نہیں اگر بھیجیں تو آپ ادائیگیاں کہاں سے کریں گے؟ $31 ارب وہاں سے آ رہے ہیں. 35 بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. تو سر ریل اسٹیٹ کو تو دیکھیں کیا کہہ سکتے ہیں. 3% 1 سال کی ہولڈنگ ہے، اگر اس سے پہلے آپ بیچتے ہیں تو 15% ہے. جی اس کے بعد وہ گریجولی کم ہو جائے گی. جی لیکن ظاہر ہے کسی کو اگر بیچنا ہو ضرورت پڑے اور سوئچ کرنا ہو اس میں سیکنڈ ایئر 12.5%، تھرڈ ایئر 10%، فورتھ ایئر 7.5%، بہت زیادہ. اور اس کو 2% کر دیا نا. یعنی کہ یہ فگر ڈبل میں ہے. یعنی کہ سیکنڈ یعنی کہ آپ پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں جو فائلر 1% دیتے تھے میں فائلر کو 2% کر رہا ہوں، نان فائلر کو 4% کر رہا ہوں، اور اس کے بعد 15% کا اس طرف سے اضافہ کر رہے ہیں. ایکچولی اضافہ اس میں 30% ہے، 15% نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ ایک نیا شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ جی ہم
پاکستان میں کسی کی بھی جائیداد ہے تو اس کے اوپر ہم 1% لیں گے. ہم آمدن تصور کریں گے جی آپ کی آمدن ہے, اب کوئی بیوہ ہے یا یتیم ہے یا ایسا جو آپ کو کچھ دے ہی نہیں سکتا, اس کی بیچارے کے ماں باپ نے خریدا اور وہ اس قابل نہیں ہے, تو یہ آپ کہاں سے کریں گے یہ سب چیزیں. اور دوسرا ایک مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ریئل اسٹیٹ کو ہمیشہ یہ نان پروڈکٹیو ایسٹ گنتے ہیں. اب میں ان سے پوچھوں کہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری چلتی ہے تو پاکستان کی 74 الائڈ انڈسٹری چلتی ہیں, پاکستان میں اس سے زیادہ روزگار کوئی دے ہی نہیں رہا. کہ آپ جس اس وقت روم میں بیٹھے ہیں اس کی صرف الیکٹرانکس کی آپ دیکھ لیں تو یہاں پر 50 قسم کے اکوپمنٹس لگے ہیں. تو جب ایک کنسٹرکٹ گھر بنے گا یا ایک اپارٹمنٹ بنتا ہے تو آپ انڈسٹری کی کتنا روزگار ملتا ہے اس کی کیلکولیشن تو کریں آپ. اور اس کے بعد آپ لیبر دیکھیں کہ سب سے زیادہ لیبر کی کھپت اگر زراعت کے بعد آ رہی ہے تو ریل اسٹیٹ میں آ رہی ہے, جس میں راج مزدور, مستری, پلمبر, ووڈن کا کام کرنے والے, یعنی کہ ہر الیکٹریشین, سیمنٹ ہے, اسٹیل ہے, باقی جتنے بھی آپ کے ٹائلز ہیں, بہت ساری چیزیں. ابراہیم بھائی یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات ان کو بالکل درست ہے اور میرے خیال پہ بہت اچھا پوائنٹ. یہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو مدر آف آل انڈسٹریز اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں 50 انڈسٹری اور چلتی ہے, وچ از ٹرو. ایک اور بات آپ نے کی SEZ کی, SEZ بہت محدود ہے اس میں ہے. اس وقت جو کراچی کو اگر آپ دیکھیں 7 انڈسٹریل ٹاؤنز, تو پلاٹس کی قیمت جو ہے 50 کروڑ, 100 کروڑ, 200. اب نیا کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے تیار کیسے ہوگا؟ یہاں پر آپ کو انٹرپریٹ کروں گا کیوں ہے. سپلائی لمیٹڈ سر میں تو فری میں آپ اور انڈسٹریل زون بنائیں نا. آپ دیکھیں انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں, انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ پلاٹ خرید کے چھوڑ دیتے ہیں, گورنمنٹ سے سستے کاموں میں لیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. مجھے دلا دیں سائٹ میں یا سر سائٹ سپر ہائی وے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں بہت کم ایسے پلاٹ رہ گئے ہیں جو خالی ہیں, اس وقت پورا بھرا ہوا ہے جگہ. انویسٹر پہلے سے کم اگر آپ پرائس کو نیچے لانا ہے, ریٹ دیکھیں بڑے ہیں نا, اگر آپ نیچے لانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے ایک فردر کوئی آگے جا کر کوئی ایکسپینشن کرنی چاہیے, نیا انڈسٹریل زون بنائے نا. بولے جو آپ بات کر رہے ہیں آپ یہ سمجھے کہ یہ آپ کے بڑے بھائی بتا رہے ہیں, آپ جو بولنا چاہتے ہیں. دیکھیں اصل مسئلہ یہ کہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہم آلریڈی تجاویز پیش کر چکے ہیں. ہم نے کہا یہ تو آپ اس میں اصلاحات کر سکتے ہیں. جیسے آپ کوئی بھی بلڈر یا کوئی بھی آپ انڈسٹریل اسٹیٹ اپنا ڈیولپ کرتے ہیں, گورنمنٹ کرتی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے, تو اس میں آپ ایک ریشو کریں گے جی آپ 25% یا 50% ڈیولپ کریں گے. ایک جو سب سے بڑا مطالبہ ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں, اچھا دوسرا انفراسٹرکچر نہیں دیا جاتا. کنسٹرکشن انڈسٹری کو انہوں نے ایک مطلب یہ کہ انڈسٹری تصور ہی نہیں کیا, تسلیم ہی نہیں کیا. اگر یہ انڈسٹری اس کو تسلیم کر لینا تو بہت سارے مسائل. 2016 میں جب یہ گورنمنٹ آئی تھی مسلم لیگ کی, اس وقت بھی انہوں نے ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ اس قسم کی چیزیں کی تھیں. تو ہم نے ان سے جا کے یہی کہا تھا کہ دیکھیں ریئل اسٹیٹ انڈسٹری پاکستان کی کیا دنیا بھر کی مدر انڈسٹری ہے, دنیا کی دولت کا 56% اس کے گرد گھومتا ہے. آپ دنیا میں آپ دبئی کی مارکیٹ دیکھیں, پاکستانیوں نے لاسٹ 25 ایئرز میں وہاں پر $125 بلین لے کے گئے. اگر آپ کی انڈسٹری اتنی اچھی ہوتی تو آپ کی انڈین, رشین, ایرانی, جتنا دنیا بھر آپ کا یہ پیسہ پاکستان میں رہتا ہے. آج $125 بلین کی آپ زمین آسمان کا فرق ہے سر. وہاں دبئی کا سسٹم دیکھیں, وہاں ٹیکس دیتے ہیں, ہمارا دل نہیں دکھتا ہے. یہاں ٹیکس دیتے ہیں, ہمارا دل جلتا ہے. یہاں کیا ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا. یہاں وہی دیکھیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی, اس سے لائٹ آف, ٹریفک جام. درست ہے. اچھا وہاں میں ہر چیز کی سہولت ہے, ہم وہاں سیف ہیں, سیکیور ہیں. ہم یہ اچھا موبائل نہیں رکھ سکتے, اچھی گاڑی نہیں رکھ سکتے. گاڑی کا ٹیکس بھرتا ہوں نا تو دل میں ایک دکھ ہوتا ہے یار گاڑی کا ٹیکس تو میں بھر رہا ہوں لیکن سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. ہاں مجھے ہر 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ میکینک کے پاس جانا پڑتا ہے, جناب علی اس کا وہ جم ٹوٹ گیا, فلاں ہو گیا. تو یہ پرابلم تو ہے. اب تھوڑا سا اس سے کنسٹرکشن کے علاوہ میں بات کروں کہ ٹیکسٹائل کے بعد ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے پلاسٹک انڈسٹری. آج انہوں نے یہ کیا ہے کہ پلاسٹک را مٹیریلز اگر کمرشل جو پہلے پالیسی ہوتی تھی آج سے 2-3 سال پہلے کہ پلاسٹک اگر انڈسٹری کا را مٹیریل ہے, اگر کوئی انڈسٹری والا امپورٹ کرتا ہے تو اس کو الگ اس کو ریٹ دینا ہے. اور آج انہوں نے تبدیلی کی ہے اس میں, تو تقریباً 1.5 سے 2% بڑھا دیا ہے اس کے اوپر مزید ود ہولڈنگ ٹیکس. اور ٹوٹل دونوں کے درمیان ایک فرق ہے وہ 4-5% کا بن جاتا ہے. اب وہ 4-5% کا جب فرق بن جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کمرشل امپورٹر ہے وہ انڈسٹری پہ سوئچ کر جاتا ہے. کہیں بھی انڈسٹری نہیں لگاتا, ایک پیپر پہ انڈسٹری ہوتی ہے, امپورٹ کرتا ہے, حکومت کا نقصان ہوتا ہے. یہ ہم نے پچھلے 2 سال پہلے سمجھایا تھا, 3 سال پہلے, اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ہاں FBR نے ایگری کیا تھا کہ جی بالکل یہ را مٹیریل ہے, جائے گا تو انڈسٹری میں ہی, چاہے کمرشل امپورٹ کرے چاہے وہ انڈسٹری امپورٹ کرے. تو یہ فرق رکھنے سے مس یوز ہوتا ہے.
मिस यूज के नतीजे में हुकूमत को रेवेन्यू कम मिलता है, और जो छोटे छोटे बहुत से इंडस्ट्री छोटी छोटी समझ लें कि माजी की बात भी है ना, माजी में भी ये हुआ था, आज फिर हो गया, ओके। आज ये मसला दोबारा क्रिएट हुआ। मुझे एक वक्फे पे जाना है, मुझे वक्फे से बात आता है, तो मैं आपसे ये पूछूंगा, मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ जी। कि आप लोग जो इतने जाके वजीर खजाना से मिलते हैं और फलां जगह से मिलते हैं, फलां से मिलते हैं, तो क्या कोई आप लोगों की बातें सुनता क्यों नहीं है, उस पर अमल क्यों नहीं करता? ये मैं पूछूंगा वक्फे के बाद। मुझे नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा लेना, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो कुसम्बी साहब से भी सवाल करेंगे और बाकी अपने मेहमानों से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। साथ रहिएगा।